वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियान, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर साअतों में कुरान मजीद की तफसीर, खुसूसन सूरह बक़रा की तफसीर पढ़ने, सुनने, सुनाने की तौफ़ीक़ बख्शी। कल की वीडियो में आपने कुरान के मुतालिक ज़रूरी कुछ बातें और सूरह फातिहा के मुतालिक सुना था। अब हम बाज़ाब्ता सूरह बक़रा को शुरू करने जा रहे हैं। सूरह बक़रा में 286 आयत है। हम ये सोच रहे हैं कि इसको एक एक रुकू, जहाँ पे रुकू छोटा है तो उसको हम आगे करके 2 कर लेते हैं, अगर कहीं बड़ा है तो फिर उसको 1 कर लेते हैं। इस तरीक़े से अपनी सहूलत के साथ सूरह बक़रा को इंशाअल्लाह 15-18 दिन में रमज़ान के शुरू में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये शुरू करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बात आपसे अर्ज़ करना चाह रही थी, ये कि आप जब भी ये रोज़ हम लोग इंशाअल्लाह 11 बजे इसको नशर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल अमीनुल कुरान पर, जो कि ख्वाजा अमीनुद्दीन आला से मंसूब है, तो इस पर नशर किया जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखते रहिए, इंशाअल्लाह रोज़ आएगा। तो उससे पहले जब आप तैयारी करें तो बावज़ू हो जाएं, वज़ू कर लीजिए और कुरान मजीद को ले करके बैठिए। आप हम सूरह बक़रा पढ़ रहे हैं, आपको बता रही हूँ, तो इंशाअल्लाह 1 रुकू तो लाज़मी तौर पे होगा। लीजिए। अगर आपके पास कंजुल ईमान है तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। आप कंजुल ईमान साथ में रखिए। इसको हम बहुत तफसील से नहीं करेंगे और ना ही हद से ज़्यादा इख्तिसार करेंगे। ज़रूरी जो बातें हर आयत में वो मैं आपको बयान करते हुए गुजर जाऊँगी। जहाँ पर वाक़यात वगैरह आते हैं, शान नुज़ूल आता है, कि तफसीर है तो फिर तफसीर बताएंगे आपको। तो आपको करना ये है कि कुरान मजीद को अपने साथ ले करके बैठना है। जो लिख सकते हैं वो पेन कॉपी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नोट से वगैरह लिख लें आप, क्योंकि सूरह बक़रा को हमने पहले तो हमारी ये कोशिश थी कि हम हर दिन एक पारे का खुलासा बयान करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर हो जा रहा था। तो हम सोचे कि सूरह बक़रा को कर लेते हैं इस साल, तो इससे ये होगा कि इसमें अहकाम वगैरह तफसील से है, इसमें बहुत ज़्यादा बयान किए गए हैं, वाक़यात है, अहकाम है। तो इंशाअल्लाह इसको ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह ताला अगर मौका देगा मज़ीद आगे तो फिर इसको वो भी करेंगे एक दिन कि हर दिन एक पारे का खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूरह बक़रा कुरान की इब्तिदाई सूरत है और कुरान की सबसे तवील तरीन सूरत है ये सूरह बक़रा, जो कि 286 आयत पर मुश्तमिल। और अरबी ज़ुबान में बक़रा गाय को कहते हैं, गाय को कहते हैं चूँकि इसमें सूरह बक़रा का जो मारूफ वाक़या है, गाय का वाक़या है, बक़रा का लफ्ज़ भी आया है और गाय का तवील वाक़या भी इसके अंदर ज़िक्र है, इसीलिए इसी मुनासिबत से उसको सूरह बक़रा कहा जाता है। ये सूरत बहुत सी फजीलतों की जामे है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने घरों को क़ब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से निकल भागता है जिसमें सूरह बक़रा पढ़ी जाए। मुहद्दिसीन ने कहा कि अगर किसी को अपने घर में शैतान वगैरह का साया मालूम हो तो वो सूरह बक़रा की तिलावत करे, घर में बरकत और सुकून नाज़िल होगा। और मज़ीद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सूरह बक़रा पढ़ा करो, क्योंकि उसका पढ़ना बरकत है, उसका तर्क करना हसरत है और बदकार लोग उसको पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखते। इस तरीक़े से फरमाया। फिर इसकी जो सूरह का लुब लुबाब है ये है कि अक़ाइद इस्लामिया की जो असास है, ईमान बिल गैब, यानी बिन देखे अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना, अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानना, उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना और तमाम आसमानी किताबों को मानना, जज़ा और सज़ा का इक़रार करना, आमाल सालिहा का हमागीर
اور ہمہ جہت جو عبادت ہے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ جو اسلام کے جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے 5 ارکان جس کو کہتے ہیں، اس سے جو ہے سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گئے بار ہی بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں ہر سورے کی ابتدا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ تو یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہے۔ ان سے کیا مراد ہے ان حروف سے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ رسول ہی جانتا ہے، ان کے حق ہونے پر ایمان لانا ہمارا کام ہے۔ پھر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت میں قرآن کو شک و شبہ سے پاک ہدایت کی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں متقین کے اوصاف بیان کیے گئے۔ کہا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بغیر دیکھے، ایمان کا ذکر کیا، متقین کے اوصاف یہ آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، نماز قائم کرے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیے، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پھر کہا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 5 چیزیں جو ہے اس کے اندر مومنین کی صفات، متقین کے اوصاف اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ رزق میں سے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہا کہ مما رزقناہم، کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کہا؟ نہ تو وہ اتنا زیادہ خرچ کرے کہ کنگال ہو جائے اور پچھتاوا کرے، اور نہ ہی اتنا کم خرچ کرے کہ کنجوسی ہو جائے۔ تو متقین کیا ہے، ایسا بھی نہیں کرتے ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اعتدال میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہا، اس کے بعد والی آیت نمبر 5 دیکھیے، اس میں کہا کہ متقی لوگوں کا صلہ جو ہوتا ہے دنیا میں ہدایت، آخرت میں کامیابی ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا، کہا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں 6ویں آیت میں کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ کہا کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر انہی کافروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر پہلے مومنین کے بارے میں بتایا، پھر منافقین کافروں کے بارے میں بتایا۔ اب اس کی بعد والی آیت میں آیت نمبر 8 اور 9 10 میں ایمان لانے میں منافقین کا جو حال ہے اور ان کا جو انجام ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر پہلے کافروں کے دل پر جو مہر لگنے کی بات آئی ہے، غشاوت، پردہ پڑ جانے کی بات آئی ہے،
تو کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگنا اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانا ان کے کفر و عناد اور سرکشی اور انبیاء علیہ السلام کی عداوت کے انجام کے طور پر تھا، ورنہ ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے ہی بند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کی لیے ہدایت کے راستے بند نہیں کیے، بلکہ ان کو دکھایا، بتایا، انبیاء بھیجے، پیغام بھیجا، اپنا ہر چیز طریقے سے معجزات کے ذریعے بتایا، لیکن وہ اپنے کفر و عناد پہ ڈٹے رہے، انبیاء سے دشمنی کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، قلوب پر، سماعتوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کفر و عناد کی وجہ سے۔ پھر اب یہاں پر دوسری آیت میں جو بتایا گیا تھا ایمان والوں میں، ایمان لانے میں منافقین کا جو حال بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، اس طریقے سے کہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو فریب دینے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا ہے، دھوکہ دینا ہے، یعنی حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے، تو اللہ سے مراد یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہا ان کے دل میں مرض ہے، تو یہاں پہ قلبی بیماری سے مراد منافقوں کی منافقت یہاں پر مراد ہے، منافقوں کی جو منافقت ہے اس چیز کو قلبی بیماری کہا جا رہا ہے قرآن میں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے، کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا دل کا بیمار ہوتا ہے، دل کا مریض ہوتا ہے قرآن کی روح سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بدعقیدگی اور روحانی بیماری سے بچائے۔ تو کہا منافقین کرتے ہیں، ایمان لائے جیسا کرتے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، منافقین کے حال یہ آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، بیماری ہے۔ تو بیماری کیا ہے؟ بغض کی بیماری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنا، گھٹن کرنا۔ پھر اچھا ایک بات میں کرتی چلوں کہ جب بھی ہم قرآن شریف کی تعلیمات کو سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، اللہ کے احکام کو، اللہ کے باتوں کو جب سنتے ہیں، یا پھر بگڑی ہوئی قوموں کے حالات کو جب ہم سنتے ہیں تو سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں پر سوچنے کا مقام ہوتا ہے، کہیں ہم بھی ان ناپسندیدہ لوگوں میں، ان بگڑی ہوئی قوموں کے عادتوں میں، یا پھر جو اللہ کو نہیں پسند ہے وہ چیزوں میں سے کہیں کوئی چیز ہم میں تو نہیں، خدا نخواستہ۔ یہاں پہ غور کرنا چاہیے، اگر ایسا کچھ ہے تو توبہ کرنا ہے اور رجوع اللہ ہونا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنین کی چیزیں ہیں، جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ بھی وہ بیان کرتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے جو اچھی صفتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اور ہمارے یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد بھی وہی ہے، جو اللہ کو پسند ہے، حسنات کو اختیار کرنا اور سیئات سے خود کو بچانا ہمارا مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد میں پھر 11ویں آیت میں 12ویں آیت میں بھی منافقوں کی ہی ایک چال بتائی گئی ہے کہ منافق جو ہے اصلاح کے نام پر فساد مچاتے ہیں۔ وہ کیسا مچاتے ہیں؟ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اب قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ اپنی زبانی تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ، سن لو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ایسا ہے۔ پھر اس
کے بعد والی آیت میں کہا صحابہ پر ایک اعتراض کا جواب دیا گیا. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. کہا ان سے کہا جائے گا کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے. یہاں پر ایمان کما آمن الناس سے مراد صحابہ اکرام ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. تو اب اس میں ذرا غور کریے. اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ان بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے ہم کو معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، جبکہ ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنا، طعن و تشنیع کرنے والے آج کے دور کے نہیں ہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی چلتے آ رہے ہیں. اور یہ سب منافقین کا طریقہ کار ہے کہ وہ بزرگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 14 میں منافقین نے جو مومنین کا مذاق اڑایا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کا ڈوغلا پن بتایا جا رہا ہے. کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو منافقین جو ہے دگلے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں وہاں پر ایک بات کرتے ہیں. منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے اس کے اندر. پھر اس کی بعد والی آیت میں اچھا اب یہاں پر جو ایک بات جو آیت نمبر 13 میں دیکھیے الا انہم ہم السفہاء کہا گیا، یعنی بے شک وہی بے وقوف ہے، وہی لوگ بے وقوف ہے کہا گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے. تو ہم کو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے. یہ لوگ صحابہ کے بارے میں اس طریقے سے بولے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 16 دیکھیے، 15 اور 16. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ وہ لوگ مومنین کی ہنسی اڑاتے ہیں تو کہا کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ استہزاء یعنی مذاق، ہنسی مذاق سے پاک ہے. اللہ ہنسی مذاق نہیں کرتا، پاک ہے. اب عربی زبان میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی عمل کا بدلہ دینے کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی جو ہے یہی مراد ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ منافقین کو ان کی استہزاء کا بدلہ دے گا. اللہ ان کا مذاق اڑائے گا تو اللہ مذاق تو نہیں اڑاتا، اللہ تو اس سے پاک ہے. پھر کیا مطلب؟ تو ان کی اس استہزاء کا اللہ ان کو بدلہ دے گا، یہ مطلب ہے یہاں پہ اس کا. پھر آیت نمبر 17 میں منافقوں کی حالت کی 2 مثال کے ذریعے
بیان کیا گیا۔ تو اس میں یہ پہلی مثال ہے، کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے ان کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر قدرت بخشی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے ان کو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی اور معجزات دکھائے، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھ دی، سمجھ دی، کان دیے، زبان دی، دیکھے، سنے، بولے، لیکن وہ اس کا صحیح فائدہ تو اٹھائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر قدرت بخشی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور جب وہ حق سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہو گئے۔ اگر حق ہم دیکھ کے بھی قبول نہیں کر رہے، سن کے بھی عمل نہیں کر رہے، مان نہیں رہے ہیں، بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن حق بول نہیں رہے ہیں، تو پھر تو لہٰذا بیکار ہو گئے۔ تو اسی لیے کہا کہ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں منافقین کی حالت کی دوسری مثال دی ہے۔ پہلے تو اس میں یہ مثال دی کہ وہ گویا کہ اندھے بہرے گونگے، اب اس کے بعد دوسری مثال دی ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تک چلے جاتا ہے، 18 سے 20 تک، 19-20 دو آیتوں میں ان کا دوسری مثال دی، کہا کہ او کثیب والی آیت، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں، گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے۔ پھر یہاں تک ایک رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ تفسیر ہم ایک دوسری تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو استہزاء والی بات ہے تو ہم اس کو ذرا دوسری تفسیر میں دیکھتے ہیں جلالین وغیرہ میں۔ تو اس میں آ رہا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا، دیکھو میں انہیں کیسا بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر، حضرت علی کی تعریف کی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابن ابی، اللہ سے ڈرو، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئی، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہے۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ عبداللہ بن ابی واپس جا کے فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں، اور جب ان سے علیحدہ ہو کر اپنے خاص مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا انہیں بدلہ دے گا، ان کی سزا دے گا۔ پھر قیامت کے دن منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی، دوسری طرف عذاب ہوگا۔ فرمانے الہی ہے، کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تاخیر میں وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔
بس قرآن میں جہاں استہزاء یعنی مذاق اڑانا، مکر، دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں، یہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ آیت نمبر 20 میں دوسرا رکوع ختم ہوا۔ آیت نمبر 21-22 میں عبادت الہیہ کا حکم ہے اور اس کے مستحق عبادت ہونے کے اسباب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ کہا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس میں عبادت کہا، عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیے عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ تمام قسموں میں شامل ہے۔ آیت نمبر 23-24 میں قرآن کی حقانیت پر منکروں کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک غیب کی خبر بھی دی کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکیں گے، بلکہ غیب کی خبر بھی اس کے اندر دی گئی ہے 2 آیتوں میں۔ دیکھیے کہا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگار کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نہیں بنا سکتے تو پھر تمہارے مددگار کو بھی جمع کر لو۔ پھر کہا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ کہا کہ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے، ماضی کا لفظ ہے، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ دوزخ بھی تیار ہو چکی ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک بات پتہ چلی، اور یہ بھی کہ وہ لوگ قیامت تک قرآن کے مثل کوئی چیز نہیں لا سکیں گے، یہ بھی ہوا۔ اب اس کے بعد میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 25-26 دیکھیے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 25 میں باعمل مسلمانوں کو جنت کی بشارت اور جنتی نعمتوں کا بیان اس کے اندر آیا ہے۔ کہا اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب انہیں ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے بھی دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، ان میں سے حصہ عنایت کرے۔ پھر اس کے بعد والی آیت دیکھیے، اب یہاں پر قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہے اس کا مقصد اور انہیں سن کر مسلمان اور کافروں کے طرز عمل میں جو فرق ہوتا ہے وہ اس کے اندر ان آیتوں میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 26 میں کہا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں کرتا، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حیا، اللہ حیا نہیں فرماتا،
حیا کا معنی ہے بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بدنامی ہو جائے گی، برائی کے خوف سے دل میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں سے پاک ہے. حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولنا کیا چاہ رہا بولے تو مثالیں بیان کرنے کو نہیں چھوڑنا، یہ مراد ہے. پھر اب آگے والی آیت میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا فرمایا کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب نزول قرآن کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے. سمجھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نزول قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا انکار کر کے یا مذاق اڑا کر یا غلط معنی مراد لے کر گمراہ ہو جا رہے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے یہاں قرآن کے ذریعے گمراہ کرنے کا فرمایا گیا ہے. اب قرآن گمراہ بھی کرتا بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بولے گا نہیں اس کے اندر ہے یضل بہ کثیرا بول کے ہے یہدی بہ کثیرا بھی یہاں پہ وہ ہوتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اور اس کے ذریعے صرف نافرمان جو لوگ ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. جو منافقین کی چالیں بتائی گئی تھی، جو مذاق اڑانا، پھر جو ہے یہ کرنا، ایمان والوں کی طرح ان کی طرح ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو ان کی بات نہیں سننا. کہا گیا نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کی پیروی کرنے میں نجات ہے اور ان کے راستے سے ہٹنے میں منافقین کے راستہ ہوتا ہے. تو وہ نہیں کر کے اس کا غلط معنی مراد لینا اور اس کا مذاق اڑانا یا اس کا انکار کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پیدا ہوتی ہے. یہی چیز سے، ہدایت والی چیز سے ہی لوگ گمراہی لے رہے ہیں، اور یہ نافرمان لوگ ایسا کرتے ہیں. فرمایا تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا ہے. پھر کہا الذین ينفقون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ آیت دیکھیے 27. اس میں فاسقوں کی 3 علامات بیان کی گئی ہے. ایک تو عہد شکنی، وعدہ توڑتے وہ لوگ. دوسرا قطع تعلقی کرتے ہیں، تعلق کو ختم کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں. ان کی 3 صفتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. کہا اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت نمبر 28 اور 29 کا مضمون تقریباً ایک ہے. اس میں جو ہے قدرت الہی کی نشانیاں جو ہے انسان کی تخلیق، اسے موت دینا اور زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، ان چیزوں کا ذکر اس کے اندر آیا ہی ان 2 آیتوں میں. اسی 28-29 میں کہا تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. پھر اس نے آسمان کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. اب اس آیت میں ہم غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی اطاعتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، زمین آسمان بنائے، ہماری تخلیق کی، تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مومن کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے. پھر یہاں پر 3 رکوع ختم ہو جاتے ہیں.
آج ہم نے پڑھا کہ قرآن کو شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہونے کا اعزاز بخشا گیا تھا شروع کی آیتوں میں. یہ ہم نے پڑھا. پھر یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آئے گی جن میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ایک مثال دی گئی کہ وہ تو گونگوں بہروں کی طرح محروم ہی رہتے ہیں، ایسا کہا گیا. پھر دوسری آیت میں ایسے کامیاب بندوں کی 5 صفات بیان کی گئی جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہوئی. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے مانتے ہیں. یعنی دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ کی مسلسل یاد کے لیے نماز قائم رکھتے ہیں. تیسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ دل سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں. چوتھی صفت جو بیان کی گئی تھی وہ تعصبات سے بالا ہو کر قرآن کے سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی ایک صفت بیان کی گئی تھی چوتھی. پھر پانچویں آخری صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ آخرت کی بعض اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں مکے کے کفار و مشرکین قرآن کے کلام ہونے کا جو انکار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو سورہ بقرہ کی 22ویں اور 23ویں آیت میں تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا. ہم نے یہ پڑھا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں اس میں شک ہے، تو تم اپنی فصاحت بلاغت میں تم کو تو بڑا ناز ہے، تم سب مل کر اس جیسا کوئی کلام لے آؤ. مگر تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ قرآن حکیم کے اس چیلنج کو کسی دور میں کسی نے قبول کیا. چنانچہ قرآن مجید نے ہی فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا کہ تم یہ کام نہ آج کر سکتے ہو، نہ صبح قیامت تک تم میں سے کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. کر کے بتایا. تو ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. خلاصتاً ہم آپ کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 20 آیتوں میں انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی: ایک مومن، دوسرا کافر، تیسرا منافق. اہل ایمان کی نمایاں 5 صفتیں بیان کی ہیں، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اپنی مالی، جسمانی اور اعمال کو قرآن نظام کے تابع لانے کے لیے وقت ہمیشہ تیار رہتے ہیں. یہ لوگ قرآن اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر پکا یقین رکھتے ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہے، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآن نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی جو دلی طور پر قرآن نظام کے منکر ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کی مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے. قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اس کو تسلیم کر لینے میں دیر نہیں کرتے. اگر ان سے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے تو ان کا انکار کرنے میں وہ ذری بھی دیر نہیں لگاتے. ان کے دل و دماغ میں، دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہوتی، ایک جیسا نہیں رہتا ان کا دل اور زبان. منافقت کے ذریعے انسانوں کو دھوکہ دیا، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اب دیکھیے، منافقت کے ذریعے انسان کیا کر سکتا؟ دھوکہ تو دے سکتا، لیکن مگر دلوں کے بھید جاننے والے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ایک قابل غور نقطہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیت میں، کفار کا 2 آیات اور منافقین کا 13 آیت میں فرمایا. ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 غلیظ اوصاف بیان کیے، جیسے جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد کرنا، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان مذکورہ منافقانہ بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو خدا نخواستہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. پھر اس کے بعد 21ویں آیت کے بعد عالم انسانیت سے خطاب کیا گیا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. پھر توحید باری تعالیٰ پر کائنات کی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا، جس میں انسان کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا. پھر اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے زمین اور آسمان کی تخلیق، بارش، سبزیوں، پھلوں کی پیدائش وغیرہ کا ذکر آیا، ہم نے یہ پڑھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23-24 میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عقلی دلیل ہم نے پڑھی کہ اگر تم اس کو
بشر کا کلام سمجھتے ہو تو ایسا کلام بنا کر لے کے آؤ، ورنہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب اپنایا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکھی یا مچھر یا کسی دوسرے چھوٹے یا بڑے جانور کی مثال دے سکتا ہے۔ مسئلہ مثال کا نہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والا مقصد ہے، یہ کہا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد تخلیق، انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ نے فرمایا تھا اس کے بعد کی آیت میں کہ ہر انسان کی روح پیدا کی، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر وہ اسے دوبارہ موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کرے گا۔ اس طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے۔ بہرحال یہاں تک 3 رکوع ہمارے ہوئے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے کے رکوعات کو مکمل کریں گے۔ اپنی اگر کوئی سوال آپ کا رہتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔